नाजरीन, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है कि हम ये जानें कि खुदा का तसव्वुर क्या है और इंसान का अपने बारे में क्या तसव्वुर है। इसकी वजह यह है कि जब हम इस कायनात के वजूद और इंसानी शऊरी वजूद के ऊपर गौर करते हैं तो हमारे जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। इन सवालात के सैर हासिल हल के लिए ज़रूरी है कि हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को जानें, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, खुदा का तसव्वुर, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मैं आज जो हमारे शुरका हैं, सबसे पहले मैं मुख्तसर सा उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं इस प्लेटफॉर्म के बानी परवेज़ हाशमी साहब, डॉक्टर असद इम्तियाज साहब, खुरम खान साहब, अब्दुल माजिद लाली साहब। तो मैं अब चाहूँगा कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये हमें क्लैरिटी फराहम करता है। तो परवेज़ हाशमी साहब, इस पर आप फरमाइएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की क्लैरिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जब गुफ्तगू होती है तो आप ये फरमाते हैं कि दो मास्टर कीज़ हैं, और वो ये मास्टर कीज़ यही, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो काइंडली आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। जी, मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ कि ये दो मास्टर कीज है। पहली मास्टर की है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और दूसरी मास्टर की है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इन तस्वुरात की, इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ज़हन में ना हो तो बहुत सारी चीज़ें इस कायनात के बारे में, इसमें इंसान के शऊरी वजूद के हवाले से, इन दोनों के माबैन रिलेशन क्या है, इसके हवाले से समझ नहीं आ सकती। तो सबसे पहले, जैसे आपने फरमाया, हम गुफ्तगू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। देखें, गॉड कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, दियोस कह लें, शेंगडी कह लें, यावे कह लें, ईश्वर कह लें, पीछे वही हस्ती है। वो क्या है? स्काई गॉड। तस्वर पीछे एक है। अब जो पीछे एक तस्वर है उसके मतलब हमने गुफ्तगू करनी है। अब गौर कीजिए कि एक जो हस्ती होती है ना, हस्ती की बात कर रहे हैं। देखें, ये हमारे सामने जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है इम्पर्सनल गॉड एंड पर्सनल गॉड। जी, तो हम पर्सनल गॉड के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इम्पर्सनल गॉड का क्या मतलब है, इसहाक साहब, क्या मतलब है? नेचुरल फोर्सेस हैं, फिजिकल कॉज और नेचुरल फोर्सेस वगैरह को सेट इम्पर्सनल ऑफ गॉड फिजिकल समझ। लॉज। इसके लिए सही लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहते हैं सेट ऑफ फिजिकल लॉज। जी, या जो फिलोसफर्स हैं ज्यादातर, उनके नजदीक द फर्स्ट कॉज और द अल्टीमेट कॉज। जी, देखें वो क्या बात कर रहे हैं, वो पर्सनल गॉड की बात नहीं कर रहे, वो किसी हस्ती की बात नहीं कर रहे, वो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो हमने गुफ्तगू जो करनी है पहले, वो करनी है पर्सनल गॉड के हवाले से, क्योंकि ये हमने पहले जैसे बयान किया कि भाई ये मुअम्मा तो सुलझ ही नहीं सकता जब तक आप पर्सनल गॉड को नहीं मानेंगे। और क्या मानेंगे, उसका तसव्वुर क्या है, हम उस तसव्वुर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं ना। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑन इन पर्सनल गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल। अब एक हस्ती, अब इमेजिन करें कि वो एक हस्ती जब आप ज़हन में लेकर आते हैं तो एक तो होती है उसकी जात, ठीक है जी जी, एक होती है उसकी जात। अब जात का तसव्वुर, यानी अल्लाह, खुदा, गॉड की जात का तसव्वुर हम इस दुनियावी जिंदगी में कायम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? उसकी वजह यह है कि उसकी ज़ात जैसी कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की ज़ात का तसव्वुर बनाते हैं तो उसके पीछे कोई उसकी कोई इमेज होनी चाहिए, कोई शबी होनी चाहिए। चूँकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में भी फरमा दिया है कि लैसा कमिस्लिही शैअन, यानी उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से हम कोई तसव्वुर कायम ही नहीं कर सकते उसकी ज़ात का। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं जी, कि किसी ज़ात के तसव्वुर के लिए ज़रूरी है कि या वो ज़ात खुद सामने हो। जी, बिल्कुल, या वो ज़ात खुद सामने हो, तो फिर तो आप देख लेंगे ना। जी, जैसे क़यामत में वो सामने आ जाएगा, गॉड है।
اللہ سامنے آ جائے گا آپ کو، بس آپ تصور کیا آپ نے سامنے دیکھ لیا. اچھا سامنے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ تو سامنے نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے، اس کی مانند کوئی چیز ہے. وہ یہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی مانند کوئی چیز اس کائنات میں، یہ جو مادی کائنات کی بات ہو، اس مادی کائنات میں نہیں ہے. وہ آپ نے صحیح کوٹ کیا جو آیت ہے لیس مثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے موجود نہیں ہے. پھر تصور کیسے قائم کریں گے؟ تو what we are left with، باقی کیا رہ گیا جی پھر؟ تو پھر اس کا ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا صفاتی تصور ہی ہو سکتا ہے، پھر اس کی اس کی صفات کو ہم صفاتی تصور ہے یہ. جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ صفاتی. بالکل ذاتی تو نہیں، ذات تو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر صفاتی ہو سکتا ہے. اچھا وہ صفات بھی ایسی جو کہ ہیومنس میں اس نے خود جب کریٹ کیا نا، ہم تو یہ مان کے چل رہے ہیں نا پہلے کہ اس نے کریٹ کیا ہے، وہ جو پرسنل گاڈ ہے اس نے، تو اس نے تھوڑا تھوڑا شمع جو سپارک ہے وہ ایٹریبیوٹس کی صورت میں انسانوں کے اندر بھی رکھتا ہے، اور اس کی وہ ممکن ہے بہت ساری صفات ہوں، بٹ وی آر ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. جو ہمارے اندر ہیں صفات مثلاً کیا کیا ہیں؟ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، ہمارے ساتھ گپ شپ تھی، وہ آتے رہتے تھے. میں ان سے کبھی کبھی اکاؤنٹس کی بات تو کرتا ہی تھا، یہ بھی ڈسکشن کبھی کرتا تھا. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو ہم گاڈ کی بات کرتے ہیں، خدا کی، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا تصور آپ کے ذہن میں؟ لفظ تو ہے یہ. تو مجھے کہنے لگے وہ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے. میں نے کہا یہ تو خالق ہونا ایک صفت ہے اس کی. میں نے کہا ممکن ہے وہ اس نے تخلیق کیا ہو اور بعد میں وفات پا گیا ہو، مر گیا ہو. کہتا نہیں 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 زندہ ہے. میں نے کہا الحی، آپ نے ایک اور صفت کا اضافہ کر دیا. میں نے کہا اچھا جی وہ کریٹر بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہی نہ رہے، اس نے کریٹ کر دیا چھوڑ دیا بس. کہتے نہیں نہیں ہمارے ساتھ اس کا بالکل پرسنل تعلق ہے. میں نے کہا القیوم، آپ نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا. میں نے آگے کہا کہ اچھا جی یہ سب کچھ ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ اس کو علم ہی نہیں ہے. جب وہ ہمارے حساب کتاب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، تو ہی شارٹ آف نالج. کہتے نہیں نہیں اس کو سب چیز کا علم ہے. میں نے کہا العلیم، آپ نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا. اچھا علم کے ذرائع کیا ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں جناب ساق صاحب؟ یہ حواس خمس. جی حواس خمسہ، اس میں سے دو بڑے کیا ہیں؟ ایک آپ کا سننا ہے اور ایک دیکھنا ہے. وہ السمیع البصیر، جی کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب دیکھیں اس کی الف لام کے ساتھ ہیں یہ ساری صفات، الف لام کے ساتھ. دا آتا ہے، دا. ہم بھی سنتے ہیں مگر ہم سمیع ہیں، ہم السمیع نہیں ہیں. ہم ہر چیز ہر وقت نہیں سن سکتے. جی اچھا یہ فرق. بصیر، جی یہ دا ہے. یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب دا سٹی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی پرٹیکولر سٹی ہے. ہر سٹی کو آپ دا سٹی نہیں کہتے. بالکل. لائک فار انسٹنس یو ٹاکنگ اباؤٹ یور سٹی گوجرانوالہ، تو پہلے آپ نے یہ بیان کر دیا ان کا دا سٹی، ہم سمجھ آئیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کس سٹی کی بات کر رہے ہیں. سٹی از ایوری سٹی، دا سٹی از کوئی خاص سٹی. تو یہ خاص ہے. السمیع ہے جی، العلیم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہو ہی نہ تو ہم اس کی پرفیکشن کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی پرفیکشن جاننے جب تک ہمارے پاس کچھ. تو لہٰذا میں نے وہ جو بات کر رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا اور پھر ایڈ کرتے کرتے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ویسے کہتے ہیں نا جی قرآن مجید میں، وہ زیادہ بھی ہے. چلے ہم اس پہ نہیں بات کرتے، 99 ہے زیادہ ہیں، مگر وہ بیسکلی کیا ہیں؟ ان کی اس کی صفات، ایٹریبیوٹس. کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ دیکھیں ہم نے جیسے بات کی پہلے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ صفات کا، تو صفات کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے نا اس کو
جی تو وہ 99 سامنے آئیں گے, آپ دیکھیں گے ایٹریبیوٹس, وہ ایک ایک ایٹریبیوٹ, ایک ایک چیز, ایک ایک پہلو جو ہے وہ بیان کری, اور وہی ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں مگر وہ چھوٹی مقدار, اس کے اندر ٹو دا پرفیکشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی بیوٹیفل نریشن ہے, حدیث ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان, جی خفیفتان یعنی زبان پر بہت ہلکے, یعنی آرام سے آدمی کہہ سکتا ہے. جی ثقیلتان فی المیزان, جو قیامت والے دن میزان ہوگا نا ادھر قائم, اس میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. وہ حبیبتان الی الرحمن, اور رحمان کو یہ بہت پسند ہے. جی کیا ہیں جی وہ دو کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی پاک ہے, ہر بری صفت سے پاک ہے, یعنی کوئی برائی, کوئی بری صفت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی جا سکتی. یعنی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جی وہ ناانصافی کرے گا. اب ناانصافی ایک بری صفت ہے تو وہ سبحان اللہ ہے, یعنی وہ اس کے اندر کوئی یہ والی صفت, بری صفت نہیں پائی جاتی. وہ ظلم کرے گا ہرگز نہیں, وہ سبحان اللہ ہے, وہ ظلم نہیں کرے گا. اچھا, یعنی اس میں سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کو, کہ عام طور پہ نا سبحان یعنی وہ پاک ہے, جی تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ پیورٹی, وہ یہ ادھر مراد نہیں ہے, وہ قدوسیت ہوتی ہے. صحیح. جی یہ بری, ہر بری صفت, ہر کمزوری, ہر خامی سے پاک ہو. کس سے پاک ہونا جی؟ ہر بری صفت, ہر کمزوری, ہر خامی سے پاک ہونا. جی تو نیگیٹولی ہمارے سامنے کیا آیا کہ جس کو میں اللہ کہہ رہا ہوں, جس کو میں خدا کہہ رہا ہوں, جس کو میں گاڈ کہہ رہا ہوں, وہ ایک ایسی ہستی ہے جس میں کوئی بری صفت نہیں, جس میں کوئی کمزوری نہیں, جس میں کوئی خامی نہیں. آپ دیکھیں یہ نہیں نیگیٹو ہے. پازیٹو کیا ہے؟ کیوں جی ساکھ صاحب بڑھائیں آپ بات کو آگے. جی الحمدللہ, یعنی ہر اچھی صفت ٹو دی پرفیکشن اس میں پائی جاتی ہے, یعنی وہ اعلیٰ ترین صفات کا مالک ہے اور وہ بدرجہ کمال تک اس میں پائی جاتی ہیں, یعنی وہ ٹو دی پرفیکشن اس میں پائی جاتی ہے. یعنی وہ انصاف کرے گا تو ٹو دی پرفیکشن انصاف کرے گا. تو یہ اس میں آپ دیکھیں نا, جو ہم نے سٹارٹ کیا, جو سورہ فاتحہ ہوتی ہے, وہ کیا جی سٹارٹ کیا اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کا مطلب یوں لیتے ہیں کہ سب تعریفیں یا سب شکر پروردگار عالم کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. اچھا, اب دیکھیں آپ نے لفظ دو استعمال کیے, بالکل صحیح, تعریف اور شکر. تعریف آپ ایک ایسی ہستی کی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی مگر تعریف کے قابل ہے. میں کہتا ہوں جی وہ زبردست باکسر تھا محمد علی کلے, تو محمد علی کلے نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا نا, میں اس کا شکر کیوں ادا کروں؟ بالکل صحیح. تعریف کے قابل تو ہے. میں کہتا ہوں جی وہ عمران خان بڑا زبردست بولر تھا, بھائی تھا, میں تعریف کر رہا ہوں اس کی, مگر اس کا میں شکر ادا نہیں کروں گا بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ فار می. مگر جب آپ رب کی بات کرتے ہیں پھر آپ ساتھ میں اس کو شکر بھی کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار اس, ہی از دا رب, ہی از دا چیرشر. اس نے آگے اپنی صفت بتا دی ہے. اگر وہ چیرش نہ کرے, اگر وہ ہماری حفاظت نہ کرے, اگر وہ ہمارے لیے پرووائڈ نہ کرے, 1 منٹ کے لیے وہ ہوا یہاں سے اٹھا لے, آکسیجن غائب کر دے, کین وی سروائیو؟ نو. اگر ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہی نہ ہو, کین وی سروائیو؟ نو. اگر وہ سارے پانی جو ہیں ان کو کڑوا کر دے جیسے سمندر میں ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ سمندر میں پانی ہوتا ہے اور آدمی پیاسا مر جاتا ہے, کیوں ڈاکٹر صاحب پتا ہے؟ بالکل سر, کیوں مرتا جاتا ہے؟ پانی تو ہے. اب وہ پینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو نمکیات, جی نمکیات اتنے حد تک ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پینے کے قابل پانی ہے نا. جی جی اسحاق صاحب وہ کون سی آیات ہے سورہ واقعہ کی, ذرا لائیے گا. جی سورہ واقعہ جو کہ قرآن کی 56 نمبر سورہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین
अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून वलकद अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून। हमने तुमको पैदा किया है तो तुम कयामत की तस्दीक क्यों नहीं करते? क्या तुमने गौर किया है उस चीज पर जो तुम टपका देते हो? उसकी सूरत गरी तुम करते हो या सूरत गरी करने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत मुकद्दर की है और हम आजिज रहने वाले नहीं हैं, बल्कि कादिर है इस बात पर कि हम तुम्हारी जगह तुम्हारे मानद बना दें और तुमको उठाएं उस आलम में जिसको तुम नहीं जानते, और पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, तो इससे क्यों याद दहानी नहीं हासिल करते? तो इसमें ये परवेज पहली साहब चीज अल्लाह ताला ने बयान की है, यानी जी जो अल्लाह ताला ने बयान किया है ना, ये सबसे पहले 4 चीजें हैं जो आएंगी, इसके बाद 3 और। तो सर सबसे पहले ये बयान किया है क्या? बच्चे की पैदाइश। ये तो रोजाना हम देखते हैं। जी तो होता क्या है, पीछे एक जबिल्लत जोर मारती है और मेल और फीमेल मेट करते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल उसके बाद कह रहा है कि जो अंदर बच्चा बनता है ये तुम बनाते हो। जवाब नो इसका क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। इसको कह रहा है, आप देखें इसमें क्या उसने खास तौर पे नहनो अम नहनुल खालिकून। अब देखें जब ये नहनो का लफ्ज है ना, हम, ये बादशाह कलाम कर रहा है। बादशाह जो है मैं नहीं कहता, बादशाह हम कहता है। अब इस वक्त अल्लाह ताला को जोश आया हुआ है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम करते हो या हम करते हैं। ये देखें ये है उसमें। और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है आगे वाले स्टेप भी मैं बयान कर देता हूँ तुम्हारे, और तुम जानते हो इसको, नहनु कद्दरना बैनकुल मौत व मा नहनु बिमस्बुकीन। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकद्दर कर दिया है। कौन आदमी है जो कहता है यहाँ आया दुनिया में और मरता नहीं है? कौन नहीं मरता? सारे मरते कोई हैं। नहीं। और वो कहता है कि हमारे हाथ उसके बाद बंद नहीं गए। अल्लाह किस चीज से नहीं बंद गए? अला नुबद्दला मिसालकुम, कि तुम्हारी मानंद दूसरे पैदा करते। क़यामत वाले दिन हमारी ये जिस्म नहीं होंगे, इसकी मानंद होंगे। वनुनशियकुम फी मा ला तालमून, और तुम्हें उस आलम में खड़ा करें जिसको तुम अब नहीं जानते। और फिर आर्गुमेंट दिया है जिसका जवाब ही कोई नहीं, छोटा सा आर्गुमेंट, वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून। वो बेवकूफ हो, पहली जब तो पैदाइश है, पहली तख्लीक है, तुम्हारे सामने, तुम जानते हो, तुम उसके अंदर हो। You know it, it is right in front of you. Why don't you reflect? जो one who has done it once, you think he cannot do it again? और कुरान मजीद में एक और जगह के ऊपर कहा गया कि भाई जो पहली बनाना होता है, पहली तख्लीक होती है, वो मुश्किल होती है। दूसरी तख्लीक के लिए लफ्ज है वो हुआ अहबन अलैह, वो इसके लिए ईजियर है। वो जिसने ये टेबल बनाया होगा पहली दफा, उसको मुश्किल पड़ी होगी, जब एक दफा बना लिया तो क्या मसला। सर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा एज ए एक चीज मैं डॉक्टर। वो करना चाहूंगा यहाँ पे, क्या बात अल्लाह ताला की ये जो दलाइल अल्लाह ताला कयामत के दे रहे हैं कि वो दोबारा कैसे होगी, हम कैसे उठेंगे, या अपनी कुदरत की? दोनों देखें जी, हम एक ही जिसके चीज है, ऊपर one and गुफ्तगू कर same रहे हैं thing। ना, वो है पर्सनल गॉड के ऊपर। एग्जैक्टली। सो अगर ये पर्सनल हमारे गॉड है, पर्सनल गॉड में अगर पर्सनल गॉड है, अगर हम्म, पर्सनल गॉड है, देखें हम यहाँ से हमने बात शुरू की, हमने कहा फिलहाल हम इन पर्सनल गॉड की बात नहीं कर रहे, वो हमने बात कर ली, फिर हम पर्सनल गॉड की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और कुरान Okay, मजीद का उसके हवाले से जो मौक़िफ़ है सामने लेकर आ रहे हैं। बाद में हम किसी वक्त जाके कहेंगे, जो हमारे ज़हन में भी है, पता नहीं कितने एपिसोड के बाद आएगा वो, कि चलें समझें कि हम आपके साथ फर्ज कर लेते हैं कि देयर इज नो गॉड। वो बाद में गुफ्तगू होगी, राइट। फिलहाल हम बिल्कुल। उसकी पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुरान मजीद के हवाले से पर्सनल गॉड का क्या तस्वर है। अगर ये पर्सनल गॉड ही है ना, वो कहता है ये तुम्हारे सामने चीजें नहीं है, ये इंडिकेटर नहीं है, ये इशारे नहीं लगे हुए, आपने एयरपोर्ट जाना है तो लिखा हुआ है एयरपोर्ट हेयर, एयरपोर्ट हेयर, एयरपोर्ट हेयर। फॉलो दिस। बिल्कुल। क्या नतीजा निकलता है इससे? क्या इससे नतीजा नहीं? देखे हम इस चीज पर कि जो इसकी सूरत गरी तुम करते हो, ये सूरत गरी करने वाले हम हैं। जोर सर हम मैं के ऊपर। सूरत गरी के वाले right. से एज ए डॉक्टर ओपिनियन देना चाहूंगा कि जरूर, फाइनल ईयर में हम गायनी ऑप्स जब पहली दफा पढ़ी और उसमें एम्ब्रियोलॉजी
یعنی بچے ایمبریولوجی از دا سبجیکٹ کہ وہ کس طرح ایک نطفے سے جو ہے نا وہ ایک پورا بچہ بنتا ہے، اور پھر وہ صرف بنتا نہیں ہے، وہ پھر کیسے باہر لے کے آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے کہ تمہیں پھر وہ بچے کی مانند باہر لے کے آتا ہے. سر وہ جب ہم نے پڑھا اس کی اتنی 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 ڈیٹیلز اور مائنیوٹ ڈیٹیلز تھیں، اور پھر اس کے ایک ایک سٹیپ پہ ایسے ایسے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رکھی ہیں چیزیں، جس میں کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں، ایررز بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں. تو وہ میں پڑھ کے پہلی دفعہ میں سوچا یار یہ بچہ پیدا ہو کیسے جاتا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا کمپلیکیٹڈ جس کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ دنیا میں ہوتا آ رہا ہے ایسا. اچھا اب یقین مانے کہ وہ میں نے پھر اس کو ریلیٹ کیا کہ یار دیکھو کہ یہاں پہ تو اتنا لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ نے گائنی اتنا اتنا پروٹوکول رکھا ہوا ہے مانیٹرنگ کا اور یہ وہ، جبکہ دیہات میں اور دور دراز علاقوں میں 10-10 بچے بغیر کسی اسسٹنس کے خود بخود پیدا ہو رہے ہیں. ایسا زبردست کاریگری اور نظام ہے، کوئی ان کی مانیٹرنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی یہ وٹامنز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ سر یہ علم کی توہین ہے، یہ اس چیز کو ایک صورت گری اور کاریگری نہ ماننا، خاص طور پہ جو اس علم کو جانتا ہے. جی وہ دیکھیں وہ جاننے والے جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مگر یہ بھی تو ایوری باڈیز ایکسپیرینس یہ ہے نا ایکسپیرینس. جی تو وہ کہتا ہے یا تو پہلی تخلیق کا انکار کر دو یا پھر تم کو دوسری تخلیق ماننی پڑے گی، یا پہلی تخلیق کا انکار کر دو. ایک بات یہاں پہ میں اور کرنا چاہوں گا قرآن کے اسلوب کے لحاظ سے تھوڑی سی، یہاں پہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں، جیسے آپ نے بھی جب ترجمہ پڑھ رہے تھے تو جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جوش میں آ کے یا جیسے آدمی آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت دفعہ فرسٹریٹ ہو کے بہت ساری مثال دیتا ہے، یا کیا ہم یہ بات اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ ان کے پاس آیا ہے کہ وہ مطلب سمجھا رہے ہیں اور کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنے کلام میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ صفت لگا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت جگہ کے اوپر ہے، فرسٹریشن بھی ہے، مایوسی بھی ہے. میں آپ کو کوٹ کر دوں گا چیز جگہ. لحاظ سے تو نہیں آ جاتی کہ فرسٹریشن ہو رہی ہے. When you're talking about a person, we are talking about his attributes. تو انسان کو سنبھالنے سمجھائے گا نا، وہ انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر ہم انسان کے لیول پہ آ کے کر رہا ہے ایبسولوٹلی، یعنی میں بعض اوقات مثال دیتا ہوں کہ یہی جو باتیں کر رہے ہیں، میں 6-7 سال کا بچہ سامنے بٹھا لوں اور اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دوں، آپ میرے متعلق کیا خیال کریں؟ بالکل. اگر میں نے اس کو کوئی چیز کنوے کر دی ہے تو اس کے لیول کے اوپر مجھے جانا پڑے گا. وہاں میرا علم میٹر نہیں کرتا، وہاں اس بچے کا علم میٹر کرتا ہے. اگر میں مخلوق ہو کے یہ جانتا ہوں کہ اگر میں اس کے لیول پہ نہیں جاؤں گا بچے کے، وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ خالق ہو کے نہیں سمجھتا. بالکل. یعنی یہ اس بات کی بھی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ کتنا ہم کو جانتا ہے کہ کس لیول تک جا کے اس کو بات کرنی پڑے گی، اور وہ کرتا ہے. اور لوگ بہت دفعہ قرآن کو پردوں میں کہہ دیتے ہیں، وہ کہ ایسے کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے، یا مطلب حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ سارا اہتمام کر رہا ہے کہ اس کے بندوں کو بات سمجھ میں آئے جیسے کہ بات سمجھائی جاتی ہے انسانوں میں. ایسے ہی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، میرا یہ تقریباً 33 سال ہو گیا، اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں تھا، مگر میں نے جدید تعلیم پائی ہے، ایک سوچنے سمجھنے والا ذہن پایا ہے. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے 6-7 ماہ مذہبی نیریٹو کو فالسیفائی کرنے کی کوشش کی، ثابت نہیں کر رہا تھا، اس کو صحیح ثابت نہیں کر رہا تھا، غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ میں کیئرفلی زندگی گزار رہا تھا. اگر میں اس کو اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو مجھے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑنی ہیں اور بہت ساری چیزیں اختیار کرنی پڑنی ہیں جو میرے لیے آسان نہیں تھی. تو میں نے پوری کوشش کی. میں آپ کو سوالوں کے حوالے سے جو سوال بھی انسان سوچ سکتے ہیں، جتنی بھی کیٹیگریز ہیں انسانوں، کیٹیگریز ہیں نا، بہت سارے لیولز ہیں نا ان کے، جو سوچ سکتے ہیں ایک ایک چیز کو. یعنی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جو ذہن میں نہیں بھی آتے، اللہ نے ان کو بھی اٹھایا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہاں پہنچے گا ضرور.
بالکل ہم اس پہ بھی بات جواب کریں گے نہیں جب ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس پہ جائیں گے، وہ جو 5 دائرے ہیں اور وہ چلیں اس پہ بھی اب آگے چلیں۔ جی ہاں، اس میں خرم صاحب کی بات سے میں یہ کہوں گا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی کیا وہ نہیں جی جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ بالکل لطیف زبردست، الخبیر ہے، یعنی بہت باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی وہ ہماری ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو اتنی مطلب ہے کہ کمال کی یہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو آگے ایسے ہی بڑھتے بالکل ہیں زبردست، جی آگے یہ بڑھتے صفت ہو گئی نا، ایٹریبیوٹ ہو جی گئی۔ جی ایٹریبیوٹ جی۔ اگلی سلائیڈ اگلی سلائیڈ پہ پھر اگلی جی مزید فرمایا ہے جی کہ افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ کیا تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم بوتے ہو، اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا پروان چڑھانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر چھوڑیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، بے شک ہم تو تاوان میں پڑے بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں کیا بیان کر رہا ہے وہ، اب دوسری چیز آ گئی، پہلے وہ بچا، اب اس کے بعد آ گیا تم روزانہ دیکھتے ہو، تم کھاتے کیسے ہو، کھیتیوں کو آدھے ہو نا۔ اب پچھلے زمانے میں اگر چلے جائیں تو وہ کھانے پینے کے لیے صرف کھیتی ہوتی تھی یا جانور یا کھیتی، جی بالکل تو وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تم کیا کرتے ہو، تم آتے ہو بیج ڈال دیتے ہو، یعنی اس کے پریپیئر کرتے ہو، اس کو لینڈ کو بیج ڈال دیتے ہو، اس کے بعد ساری جو فورسز ہیں اس کائنات کی لگ جاتی ہیں اس کو کھیتی کو اگانے، سورج ہے اس کا پیچھے، چاند ہے، ہوا ہے، ہر چیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم پروان چڑھاتے ہو، اب دیکھیں اس میں بھی وہی لفظ ہے، یا ہم ہم نحن المزارعون، یا وہ ہم ہیں۔ اب دیکھیں ہم، بادشاہ کلام کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں کیا کروں، دیکھیں آگے بتا رہا ہے وہ، میں چاہوں تو اس کو ریزہ ریزہ کر چھوڑوں، یعنی میں آندھی ایک لے آؤں، یہ دیکھیں نا کو آندھی آتی ہے، کو بارش آ جاتی، کہتے وہ فصل تباہ ہو گئی جی، اور خدا ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل جی بالکل اور پھر تم باتیں بناتے رہے، جو پہلے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہے تھے، پھر بعد میں آخر میں بندہ کیا کہتا ہے، وہ جی پتہ نہیں اللہ بس جی تعالیٰ کا ہم نے کیا بگاڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل محروم کر دیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ بالکل تو دیکھیں یہ کھیتی والی وہ کہتا ہے کہ دیکھو غور کرو، یہ چیزیں تمہارے سامنے کی، بچہ تمہارے سامنے پیدا ہوتا ہے، کھیتی روزانہ تم اگاتے ہو، مگر تم غور کرو کہ اس کو ایکچولی اگانے والا کون ہے۔ تمہیں بھی ہم نے یہ تمیز دی ہے، یہ بیج تم نے، میں نے ایک دفعہ اپنے دوست کو کہا، وہ شروع کی بات ہے، میں ہمیشہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا when my journey started after about 3-4 years، میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھیں غور کرو ذرا، ایک جیسی زمین ہے، ایک جیسا پانی ہوتا ہے، اور جناب اس میں پھل اور پھل اور کھیتی جو ہے وہ مختلف قسم کی نکلتی ہے۔ مجھے کہنے لگا وہ میرا، کہتا بیوقوف اس کے بیج لگا ہوتے، میں کہتے پہلی باری کس طرح ہوئی، میں نے بالکل کہا ٹھیک، سب سے پہلے کیسے ہوئی تھی، اس وقت تو بیج نہیں تھے، وہ کر گیا، نو آنسر۔ تو لہٰذا یہ نیکسٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی، اب میرا تیسری چیز پہ بات کر رہے تھے جس سے بات ایکچولی سٹارٹ ہوئی، پانی سے جی لے آئیں تیسری۔ جی مزید فرمایا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ ذرا غور تو کرو اس پانی پر جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی تلخ بنا دیں تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا غور تو کرو اس آگ پر جس کو جلاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی اور صحرا کے مسافروں کے لیے ایک نہایت نفع بخش چیز بنایا ہے۔ اب دیکھیں تیسری چیز آ گئی، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور غور کریں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سمندر میں ہوتا ہے آدمی اور پیاسا مر جاتا، کیوں؟ بالکل وہ وہی ہے Compatible نہیں ہے۔ تلخ بنا دیا جاتا ہے تلخ ہوتا ہے۔ جی اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے،
کہتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو اس پانی پہ جو تم پیتے ہو, کیا تم نے اس کو اتارا بادلوں سے؟ اب دیکھیں گے یہاں ذکر آ گیا بادلوں کا, بادلوں سے. آپ کو پتا ہے کہ عرصہ دراز تک یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ یہ پانی جو ہوتا ہے, یہ پینے والا پانی, یہ بادلوں کا بھی کچھ کردار ہے, مگر زیادہ کردار کس چیز کا ہے کہ جو انڈر واٹر آتے ہیں, نیچے سے آتی ہیں, جو سٹریمز ہوتی ہیں, جو سمندر سے نیچے نیچے بنے ہوتے ہیں. ایون آپ کے بڑے بڑے فلاسفرز یہی سمجھتے رہے انٹل 16th سینچری. انٹل 16th سینچری جب یہ لائف سائیکل دریافت کی ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہی بخارات سے اوپر اٹھتا ہے اور یہی بادلوں میں جاتا ہے. جی لائف, یہ جو ایکو سسٹم, واٹر لائف سائیکل, یہ کیا کہتے ہیں, افرائیتم الماء الذی تشربون. اور کبھی غور کیا پانی, اب دیکھیں میرے سامنے پانی ہے, میں پیتا ہوں, کبھی غور کیا تمہارے سامنے کی چیز ہے جس کو تم پیتے ہو, تمہاری زندگی کا انحصار اس پانی کے اوپر ہے, مگر تمہیں پتا ہے آتا کیسے؟ پھر کہا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم نے نازل کیا ان کو بادلوں سے, یہ ہم نازل کرنے والے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ انہوں نے کر لیا کہ بارش کو برسا سکتے ہیں, ایسے نہیں ہے, وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ میں برسا سکتے ہیں, وہ کچھ یعنی کچھ شرائط ہیں اس کے ساتھ ساتھ. وہ بتا رہا ہے کہ یہ بادلوں سے. اب دیکھیں اس زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سارا پانی جو پینے والا پانی ہے, میٹھا پانی جس کو کہتے ہیں سویٹ واٹر, یہ سارا کا سارا کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے, اوپر سے آتا ہے. بارش کی صورت میں آئے گا, اولوں کی صورت میں آئے گا, برف کی صورت میں آئے گا, مگر آتا اوپر سے. ام نحن المنزلون, یا ہم ہیں جو اسے نازل کرتے ہیں. لو نشاء, اگر ہم چاہتے لجعلنہ اجاجا, تو ہم اس کو بھی کڑوا کر دیتے سمندر کے پانی کی طرح. لولا تشکرون, تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ دیکھا نہیں تمہاری ربوبیت کے کیا انتظام کیے ہم نے؟ کیا میرے لیے مشکل تھا یہ کرنا؟ سمندر میں ہوتے ہو پیاسے مر جاتے ہو, تو میں یہ بھی تو کر سکتا تھا نا, اس کو بھی میں کر دیتا. کیا کرتے تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اس کی ربوبیت کی چیزیں ہیں نا, بہت ساری تو سامنے ہیں نا بالکل, یعنی اس کے لیے بندے کو فلاسفر نہیں ہونا پڑتا. پانی کے لحاظ سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پانی, اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ بھی ہے کہ پانی ہی سے ہی ہم نے تمام حیات کو جو ہے وہ پیدا کیا, یا اور پانی اتنی پاور چیز ہے. اور پانی ایک واحد ایسی کیا کہتے ہیں وہ مالیکیول جو پانی کا ہے, وہ ایسا ہے کہ اس کی سب سے جو ہے منفرد وہ کیا کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس ہیں. مثال کے طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو چیز ہے, کوئی بھی اس کو آپ ٹھنڈا کریں تو وہ سکڑتی ہے, گرم کریں تو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ بھاپ میں بھی بن جاتی ہے یا اڑنے لگتی ہے, گیس بننے لگتی ہے. پانی ایک واحد چیز ہے کہ اس کو ٹھنڈا آپ کریں تو وہ سکڑتا نہیں ہے, وہ انفیکٹ اور پھیلتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس سے زندگی کا دار و مدار بھی ہے. وہ کیسے کہ یہ جو سمندر ہیں, جب یہ خاص طور پہ جب آپ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں, آرکٹک کے علاقوں میں, انٹارکٹیکا ہوئے, یہ سب علاقے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ پانی فریز ہونے لگتا ہے سمندر کا بھی, مگر وہاں پہ اتنی حیات ہے. وی آل نو دیٹ کہ کتنی پانی میں حیات پائی جاتی ہے. اگر وہ سب وہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں سکڑ جائے, تو ساری چیزیں جو ہیں اندر کی وہ مرنے لگ جائیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں پھیلتا ہے تو اوپر کی لیئر فروز ہوتی ہے, اور پھیلنے کی وجہ سے وہ جو نیچے کی جو اوپر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس میں اسٹریپ ہونے لگتی ہے, اور نیچے جو ہے وہ ساری چیزیں لکوڈ میں ہی رہتی ہیں, اور وہاں پہ ساری جو ہے حیات کو پوری وہ مل رہی ہوتی ہے. یعنی پورا ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ جس کی مطلب آپ سوائے تعریف کے کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے مائنڈ ہے. یعنی پانی, اور آپ یہ دیکھیں پانی ایسی چیز ہے کہ آپ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے لیے جہاں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, آپ سب سے پہلے پانی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. This is absolutely mind blowing. اگر آپ تھوڑی سی اس کی ریسرچ کریں, اس پہ وہ دیکھیں کہ پانی کیسی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی وہ مختلف انداز میں بنایا کہ لائف کو کیسے سپورٹ دینی ہے. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز آگئی جناب, افرائیتم النار التی تورون,
کیا تم نے غور کیا آگ کے اوپر جلا لیتے ہو؟ اب ہمیں تو یہ زیادہ اپیل نہیں کرتی کہ ہمارے پاس دیا سلائیے. یہ جو پرانے زمانے میں جاتے تھے نا صحرا وغیرہ میں, تو وہ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا, بلکہ چلے 2 طریقے ہوتے تھے. ایک وہ پتھر سے رگڑ کے اسپارک پیدا کرتے تھے, ایک وہ درخت ہے خاص قسم کا, حالانکہ وہ گرین درخت ہے مگر اس میں آگ ہوتی ہے, اور وہ اس سے آگ جلا لیتے تھے. اس کی بات کی جا رہی ہے. اور جو صحرا میں جانے والے لوگ ہیں وہ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے, ان سے بات کی جا رہی ہے. افرائیتم النار التی تورون, کیا تم نے غور کیا کبھی اس آگ کے اوپر جو تم جلا لیتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, اس کے درخت کو تم نے اگایا ہے یا اگانے والے ہم ہیں؟ اور پھر کہا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, کہ ہم نے وہ, اب دیکھیں کہ یہ تذکرہ بنایا, تذکرہ مطلب یاد دہانی, ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا کس کے لیے؟ صحرا کے مسافروں کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اس کو آگ کو جلانے کا. ادھر تو پتھر بھی نہیں ملتے تھے, صرف آج ریت ہی ہوتی تھی. یہ درخت تھا یاد دہانی کا طریقہ بنا ہے, اس کو ہم نے یاد دہانی اور مسافروں کے لیے نہایت نفع, یعنی یاد دہانی کا ورڈ بھی ہے, یعنی یاد کریں اللہ تعالیٰ کو, رائٹ, یاد کریں اللہ تعالیٰ کو. اور اس کے پیچھے یاد کرنا ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, کہ وہ اس چیز کے اوپر مجبور نہیں ہو گیا, اس کے ہاتھ نہیں بن گیا الا نبدل امثالکم, قیامت, ریزریکشن, دوبارہ اٹھنا, اس کے سامنے پیش ہونا, یہ ہے اصل یاد دہانی. سبحان اللہ, ایکسلنٹ, سپرب. یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت, ہم اس کی ربوبیت, اس کی صفات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کانسیپٹ آف گاڈ میں. تو مزید اس پہ آپ فرمائیے. ذرا میں اور بھی تھوڑا ڈسکشن کو ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اب سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ جو مختلف نان مسلم ہیں, ایتھیسٹ ہیں, جو بھی ہیں, مطلب کہ بھائی اگر تمہارا خدا ہے تو کسی اور کا خدا ہے کہ ہم کیسے مانیں, یا اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں. کہ بات یہ ہے کہ پوائنٹ, اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسکائی گاڈ یا کوئی نہ کوئی گاڈ کا تو تصور رہا, اور شرک تو پیدا ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ ایک گاڈ ہے تو شرک ہوگا, ورنہ تو پھر شرک بھی نہیں ہوگا. تو گاڈ کا تصور, اب کیا گاڈ کا تصور کیا تاریخ کے لحاظ سے بھی ایک دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا, یا ہم تاریخ کی ان باتوں کو بس ایک تاریخ کہہ دیں گے اور ماڈرن انسان کو ضرورت نہیں ہے, اس پہ کہہ کے خدا کے کانسیپٹ کو ختم کرنے کی وہ کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ صحیح وہ بات ہے؟ مطلب ہاؤ کین وی ڈینائی, کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف زیادہ لوگوں کے ماننا ہی ایک دلیل ہے, تو پھر مطلب بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی ہیں جو زیادہ لوگ مان رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی کیا صحیح ہو جاتی ہیں؟ نہیں, آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ شرک کی یہ تاریخ ہے نا, جو ریٹن ریکارڈ ہے نا, جو اسکرپٹ ہے وہ تقریباً کوئی 5,500 سال پہلے شروع ہوا. اس سے پہلے بولتے تھے پر لکھتے نہیں تھے. تو اس میں ساری تاریخ جو شرک کی ہے, شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر ایک کو مانیں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک کو مانے بغیر شرک نہیں ہوتا. شرک اس کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ لہذا اگر آپ ریٹن تاریخ کی بات کرتے ہیں, ریٹن تاریخ کا ریکارڈ ہمارے پاس تقریباً 5,500 سال کا ہے. اس سے پہلے انسان بولتے تھے بٹ دے کوڈ ناٹ رائٹ. کیوں کہ اسکرپٹ نہیں تھا. سب سے پہلے اسکرپٹ جو کیا ہے یا کیونیفارم میسوپوٹیمیا میں یا ہائیروگلف مصر میں. تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ شرک. تو شرک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر اوپر ایک کو مانیں گے نہیں تو شرک ہوگا نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بھی جہاں بھی بات کی جا رہی ہے پیغمبروں کی, اور سب سے پہلے جو بات کی جاتی ہے نا وہ شرک کی بات کی جاتی ہے. شرک آتا ہے تو اس کے بعد دیگر چیزیں آٹومیٹکلی آتی ہیں. کیوں کہ آدمی نے اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کا ایک ذریعہ سوچ لیا. اگر وہ شرک نہیں کریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ گاڈ کے ساتھ
ان کو پتا ہے لہذا شریک کرنے ضروری ہیں. پھر وہ کانسیپٹس آ جائیں گے کہ اچھا جی فلانا ہمارے فلانے تھے, ہمارے بزرگ تھے, ہمارے فلانے تھے, ڈیز تھی, اور یہ ہمیں بچا لیں گے. تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی جی, کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ کے. میں کہ نہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی نیگیٹولی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور پازیٹیولی الہ ہے اور صرف اللہ ہے. اللہ کہہ دیں, گاڈ کہہ دیں, ڈیوس کہہ دیں, شینگ ڈی کہہ لیں, واٹ ایور, کیونکہ ہر زبان میں اس کے لیے الفاظ مختلف. یہ جو بات ہے نا ہر زبان میں, آئی تھنک اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں لوگ پھنس گئے اس بات پہ کہ اللہ نہیں کہا تو پتہ نہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا, خدا کہہ نہیں سکتے. اور جبکہ اللہ کا ورڈ اگر میری صحیح ہے, اگر انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے, تو اللہ کا ورڈ صرف عربی میں ہے اور اس کے معنی خدا ہی ہے جیسے. اور انفیکٹ اس زمانے کے جو پرانے جو یہودی ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے وہ بھی اللہ کا ورڈ یوز کرتے تھے عربی میں. دس از دی انڈرسٹینڈنگ, رائٹ, کریکٹ اور نہیں پرانے کی بات نہ کریں, ابھی بھی ایسی کرتے ہیں. بتائیے. تو یہ ہم اس میں ابھی اٹک گئے. بھی عرب دیکھیں, لوگوں کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ سارے عرب مسلمان ہیں. نہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. سارے عرب مسلمان نہیں ہیں. عرب ہوگا کرسچن ہوگا, عرب ہوگا اور مذہبی لحاظ سے یہودی ہوگا. تو یہ جو مسلمان نہیں ہیں عرب, وہ اس اسکائی گاڈ کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اللہ. اللہ. جی. لوگوں نے جب یہ حقیقت کو نظر انداز کر دیا نا, تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ خدا ہی کہنا ہے, خدا نہیں کہنا, اللہ کہنا ہے, اللہ نہیں, گاڈ نہیں کہنا, فلانا نہیں کہنا. وہ بھائی وہ ایک ہی کو کہہ رہے ہیں. وہ اسی چیز پہ مجھے یاد آ گیا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک صاحب نے پوچھا جو ہندو تھے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آیا 1400 سال پہلے, جو ہم نے پہلے غلط فہمی یہ دور کی تھی کہ اسلام حضرت آدم سے آیا تھا, مگر اس کو چونکہ پتا تھا یہی, تو اس نے کہا کہ اسلام آیا 1400 سال پہلے اور پھر اللہ آیا. اب دیکھیں کیا وہ اس کے ذہن میں کیا ہے, اسلام آیا تو اللہ آیا. So then he asked the question, you mean there was no God before Islam? اب ان کو صرف جواب یہ دینا چاہیے تھا, اس ہندوؤں کی زبان میں جو سنسکرت ہے اس میں اللہ کے لیے لفظ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایشور. تو آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا, جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ there is no God but ایشور. That's it. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو شہادت لیتے ہیں ادھر یورپین اور ادھر امریکہ وغیرہ میں, وہ کہتے ہیں جی شہادت پڑھیں, ہے نا, کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے شہادہ دینا ضروری, تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھیں there is no God but God. کیا سمجھ میں آیا؟ وہ بھائی الہ کا انگریزی میں ترجمہ ڈیٹی ہے. آپ یہ کہیں there is no deity except God, اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو میں تو عام طور پہ تنقید بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار ایسے کہا کریں, there is no deity except God. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے, میرے اس پہ یوٹیوب کی سائٹ پہ اویلیبل ہے, لا الہ الا اللہ کے حوالے سے, تو جس کو انٹرسٹ ہو دیکھ بھی لیں. اور شرک کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے پروگرام کیا ہوا ہے, جو خرم بھائی نے سوال کیا ہے, بہت زبردست. جی وہ بھی پروگرام کر رکھا ہے. بیسکلی دیکھیں وہ انہوں نے خود ہی یہ بیان کر دیا ہے, شرک کا مطلب ہے پارٹنر. بھائی اوپر اگر نہیں ہوگا تو پارٹنرز کس کے ساتھ بنانے ہیں؟ آف کورس. جی آج کا پھر انسانی تاریخ کی میں ہمیشہ سے گاڈ کا تصور ہونا یہ دلیل مضبوط کرتا ہے کہ خدا واقعی ہے, اور ہم ہمیشہ انسان سے جو ہے وہ اس بات کی ہوتی رہی ہے, یا یہ ایک ون آف دا مطلب کئی دلیلوں فی الحال ہم گفتگو کر رہے ہیں پازیٹیولی, ہم پازیٹیولی گفتگو کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن خدا کا صحیح تصور کیا ہے. ہم نے اس کو فارمولیٹ کر کے آخر میں ایک سٹیٹمنٹ تیار کر لیں گے, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں تو کر رہے ہیں. صفاتی تصور ہوگا اور وہ یہی ہوگا کہ خدا مینز ایسی ہستی
ایسا پرسن جس میں کوئی بری صفت نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, اینڈ پازیٹیولی ہر اچھی صفت ٹو دا پرفیکشن موجود ہے, اس ہستی کو خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اگر یہ تصور نہیں ہوگا, اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ تصور صحیح طرح واضح نہیں ہوگا, اس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھنس جائیں گی, آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو پرفیکشن والی آپ نے بات کی, اس کو بھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ہی فیور دے دیں گے کہ بس چلے جائیں گے, مطلب ہم نے نام لے لیا اللہ کا اور ایمان رکھ لیا, اب ہم چلے جائیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. حالانکہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا کوئی اس میں کارنامہ نہیں تھا اور پیدا اس نے نہیں کیا تھا ہمیں. اب ہم اگر پیدا خود نہیں ہوئے اور ایک ہندو کے گھر میں پیدا نہیں ہوا اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے, تو دونوں میں کیا ڈفرنس آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ اگر اس بیس پہ مجھے بھیج دے جنت میں اور اس کو نہ بھیجے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور کیا یہ آپ خود کانسیپٹ آف بتا رہے گاڈ پہ, یہ میں اس لیے اڑا رہا ہوں کہ کیا یہ رہے کانسیپٹ آف گاڈ پہ ہٹ آپ نہیں کر رہا ہے؟ سب سے پوچھ لیں کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے. ظلم ہے جب پیدا اس نے کیا, اور اسی بیس پر اگر وہ جنت اور جہنم کا یعنی فیصلہ ایک کرے گا تو کام ایسا کہ جو اس نے کیا ہے, کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو ہندو کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو جیو کے گھر میں پیدا کر دیا, کس نے کیا؟ خدا نے خود. خدا نے. اور اس بیسس کے اوپر وہ ہمیشہ کی زندگی ڈیسائیڈ کر رہا ہے. میں لوگوں کو عام طور پہ پوچھتا ہوں کہ اف یو ور گاڈ, ایسے ہی ہے ایک مثال کے طور پہ, وڈ یو ڈو اٹ؟ صحیح نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہوں. Right, of course not. کبھی نہیں. کبھی نہیں. تو اگر ہم نہیں کر سکتے, how can we expect our God to do it? اس کا مطلب وہ تصور ہی پرورٹڈ ہے. بالکل. اسی کو تو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات واضح ہو کہ گاڈ کا کوئی بھی کہیں سے کوئی بھی اس پہ ہٹ نہیں آنی چاہیے, اس کی کسی بھی صفت پہ. اگر وہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کانسیپٹ آف گاڈ ہی صحیح نہیں ہے. جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی, وہ اچھا اس میں تھوڑی سی ایک میرے دوست نے ویسے آرگومنٹ کیا تھا کہ یہ اتنا بھی پیدائش جو ہے وہ حادثاتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں بیک آف دا ٹائم ہمارے باپ دادا انہوں نے جو بھی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے آئے تو پھر ظاہر ان کی نسل میں سے ہم آئے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کیا پوائنٹ ہے, اس کو ایکسپلین کریں نا ڈاکٹر صاحب. مطلب وہ ان کا اس کا کہنا تھا کہ بھائی اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ میں اگر اسلام آیا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے جو اب ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے سام ہاؤ کسی بھی وجہ سے وہ ڈونٹ نو کہ غور و فکر کر کے شعوری طور پر یا وٹ ایور وہ اس کو ایکسیپٹ کیا, پھر آگے سے ہم ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے, اور جو کچھ لوگ تھے جو آباء و اجداد جو کہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں اس کو مانا اور ابھی بھی نہیں مان رہے. یعنی اس کا کریڈٹ, آپ کا مطلب ہے کہ اس چیز کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ان کی آئندہ نسلوں کو ملنا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل. اور بلکہ پچھلے دنوں میں رامدی صاحب کے بھی ایک پروگرام سن رہا تھا اور اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا یہ کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کی آگے سے تھوڑا بہت دنیا گو دارالجزا نہیں ہے, کیا اس کی آگے اولاد میں وہ چیزیں ریفلیکٹ کریں سم ہاؤ؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی ازمائشی ہوتی ہے. کانسیپٹ آف سیلف میں جب آئیں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو آدمی یہ بات کرتا ہے, جو بھی یہ کرتا ہے, اس کو کانسیپٹ آف سیلف ہی کلیئر نہیں. جی ماجد لاحق جو ہے وہ ان کی رائے بڑی ضروری ہے. جی ماجد بھائی, سر مجھے کافی چیزیں خدا کی جو خرم صاحب نے اینڈ پہ وہ سوال وغیرہ کیے تھے نا, وہ ہماری سوسائٹی کے جو مسکنسیپشنز ہیں ان سے بھی کافی چیزیں سمجھ آ گئی. اور وہ آئس والی جو بات کی تھی وہ میں نے فوراً گوگل کی, کیونکہ میں نہیں یہ مانتا تھا. تو میں نے ابھی بھی میرے وہ کروم کھلا ہوا تو اس پہ میں نے وہ کیا تھا, تو واقعی ایکسپینڈ کرتا ہے. نہیں وہ ہم تو کیمسٹری میں نارملس بیہیویئر آف واٹر جو ہے نا جی, ہم کیمسٹری میں پڑھاتے ہیں کہ ایک سرٹن کے ٹمپریچر کے بعد واٹر کو, یعنی جب آپ اس کو فریز کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ٹمپریچر لو کر رہے ہوتے ہیں, تو جب یہ اب پہنچ جاتا ہے نا 4 ڈگری سیلسیس پہ, اس کے بعد 4 سے لے کر 0 تک اس کو اب سکڑنا چاہیے, یہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. نارملس بیہیویئر ہے. اور اس کے پیچھے اور کسی میں نہیں پایا جاتا, اور اس کے اندر ایک خاص طرح کی ہائیڈروجن بانڈنگ ہے, یعنی وہ ایک پورا کا پورا کانسیپٹ ہے. پھر وہ 4 سے لے کر 0 ڈگری سیلسیس تک وہ اس بانڈنگ کی وجہ سے یہ ایکسپینڈ کرنا شروع, جو ہی ایکسپینڈ کرتا ہے
تو وہ پھیل جاتا ہے. اچھا جب 0 ڈگری سیلسیس پہ پہنچتا ہے تو اوپر کا جو واٹر ہوتا ہے وہ فریز کر جاتا ہے, نیچے پانی رہتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو سیم اس طرح کے بیہیویئر اس کے سامنے آتے ہیں. یہ الٹ اپ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, یہ یہ اللہ للٹ تعالیٰ اپ نہیں ہے. اس کے اندر نہیں پر یہ دیکھیں نا, انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ فوراً گوگل کر کے یہ دیکھ لیا. اب میں آپ کے ان چیزوں کو بھی میں لے کر آؤں گا اس پروگرام میں. بالکل ٹھیک. ناظرین, آج ہم نے خدا کے تصور پر بات کی. ابھی اس کی بہت سی چیزوں کو ہم نے اگلے پروگرامز میں ڈسکس کرنا ہے. امید ہے آج کی ڈسکشن میں آپ کی دلچسپی بڑی ہوگی اور آپ نے اس میں سے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور آپ کے سوالات ہمیں مزید سوچنے اور اس کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں گے. اس وقت میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ڈسکشن کو سنا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.